लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। मैं रमजान में उम्रे पे था, मुझे घर वालों ने वहां से भिजवा दिया दुबई। जो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहां भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया। ये जिस के साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना। 4 नौकरियां चली गई हैं तो कारोबार भी तबाह हो गया। तो वो तो सोचा था कि ये हो जाएगा। हाँ पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे। इमरान पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफी हो? मदरब बादशाह मुझे बहुत पसंद है। एक घर में दो इकट्ठे नहीं रहते हैं। एक पसंद था, वो है नहीं है। जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। वो नहीं हो सकता। देखिए, कंट्रोल करने का मतलब है कि सही और गलत सबको काबू करना। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज ये क्रॉस एग्जामिनेशन की फर्स्ट पॉडकास्ट है और इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि इमरान रियाज खान जो है वो इस पॉडकास्ट से आगाज होगा। तो तैयार हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली, और मेरी तरफ से गुड लक आपको बहुत बहुत। और थोड़ा अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए बोलने में तो उसके लिए मैं पहले माजरत पाऊँ। क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो आप लोग कोर्ट्स में करते हैं ज्यादातर, मैंने वो आपको सुना है। तैयारी पकड़े आप, अब यहाँ भी होगा। लेट्स सी, यहाँ होगा। सो इमरान, कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। बहुत ज्यादा हम जानते हैं, पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है इसको। यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना। तो ये चीज मुझे शायद ज्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूं, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नजरियात के खिलाफ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज्यादा। और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहां पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह, तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। जिंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है। तेरे पास ही पेश होना है दोबारा। हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ करने वाला भी तू है। तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता यह है कि पीरियड अगर कोई 2, 4, 6, 10 दिन का होना, तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज्यादा याद आता है। या इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियां लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज मुझे तकलीफ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूं, मैं उनकी आदत जानता हूं, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक
چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مجھے ڈھونڈ نہیں لیں گے کسی بھی حالت میں. صبح 4 بجے، صبح 6 بجے، رات 12 بجے، دن 3 بجے، 24 گھنٹے میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے. میں حقیقت میں بہت سی چیزوں کا عینی شاہد گواہ ہوں، اور میں بلکہ اسی بات کی گواہی بھی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بات 100% اس چیز کی ایسا ہوا. اس کی مجھے تکلیف ہوتی تھی، مجھے ان کی عادت کا پتا تھا اپنے والد کی. دوسرا، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی جب میں یہ بھی درست تھا، مسنگ ہو گیا. وہ جو پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا پائے تھے، اور چند دن پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ تھوڑے رنجیدہ تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے عمرے پہ جانا تھا اور وہ ویزاز وغیرہ بھی موجود تھے، ان کے ٹکٹس کا میں کروا رہا تھا، تو ان کو چوٹ لگ گئی، ایک کافی وزنی چیز ان کے پاؤں پہ گری، وہ فریکچر ہو گیا. تو وہ رنجیدہ تھے کہ میرا بلاوا تھا نہیں تھا، وہ یہ سوچتے ہیں نا پھر اس طرح سے. تو میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ آپ کو بلائے گا. پہلے اس نے اتنی دفعہ آپ کو بلایا گھر اپنے، تو وہ پھر ابو جی آپ کو بلائے گا، تو آپ رنجیدہ نہ ہو. تو وہ زخمی حالت میں ان کو چھوڑ گیا تھا. مجھے یہ تھا کہ وہ زخمی بھی ہیں اور میں مسنگ ہوں، تو وہ بہت پریشان ہوں گے. اور پھر وہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ گھر نہیں بیٹھنے والے اب. تو یہ چیز تھی. بچوں میں تھا، مجھے کبھی بچوں کی بھی یاد آتی تھی، لوگوں کی بہت، دوستوں کی بھی یاد آتی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں زیادہ زندگی میں ملتا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کی بڑی یاد آئی. اب شاید وہ اس وقت میرے لیے کوئی دعا کر رہا تھا یا ان کے دل میں تھا، تو آتی تھی یاد لوگوں کی. اور یعنی الگ الگ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہر وقت ساتھ ہی رہتے تھے. میری امی ہے، میری وائف ہے، وہ میری بڑی سپورٹ ہے. کوئی شک نہیں. اور میری ماں نے یعنی مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا، میری امی نے. اور مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب اور برے وقت بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو اس وقت مجھے میری امی سپورٹ کرتی تھیں ہمیشہ کہ بیٹا نکل جائے گا یہ وقت بھی، تم آگے بڑھو. تو ان کا تو ایک جو میں آج ہوں اس کے اندر ان کا پورا ایک رول ہے. لیکن میں نارملی آپ ایک بیوی سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جتنا میری وائف کو کرنا پڑا. اور جس طرح اس نے فیس کیا سارا کچھ، اس سے پہلے بھی جن حالات سے وہ گزری، اور مجھ سے اس نے شکوہ بھی نہیں کیا. ابھی جب میں آیا واپس تو اس نے مجھے، یعنی میں ابھی تھوڑا بول نہیں پا رہا تھا، مشکل تھی بولنے میں. ابھی بھی اگر تھوڑا کوئی پرابلم ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا. تو اس نے مجھے ایک دن بھی ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اسٹیمر کر رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے. کبھی باتوں میں بھی اس نے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی کہ میں اسٹیمر کر رہا ہوں. سب سے زیادہ بات میں اسی سے کر رہا ہوتا ہوں گھر میں. تو اس نے مجھے یہ ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا، کبھی مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ چیز اس کو پیچھے لے جاتی ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. اور میری ریکوری میں بھی انہی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے. سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ ہاں پتا تھا. یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے، یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. ایئرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈریگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا. مرضی ہے. تو کیا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اور خاص کر اوورسیز پاکستانی نے، جتنے پاکستانیز ہیں اوورسیز، دیر آر اباؤٹ آلموسٹ 10 ملین، 1 کروڑ کے قریب ہیں، ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ کس لیول پہ، کس حد تک اور کس تسلسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے عمران ریاض کے لیے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کبھی بچپن میں سوچا ہو، جوانی میں، صحافتی زندگی میں آنے کے بعد، کہ کوئی ایسا لمحہ بھی زندگی میں آئے گا کہ یا کوئی اتنی توقع ہوگی کہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ اچھی ریکگنیشن دیں گے، اتنی محبت کریں گے؟ کیا ایمانداری سے کوئی ایسا تصور تھا؟ ابھی جب میں یہ دن گزار رہا تھا، 142 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، مجھے 142ویں دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ میرے لیے دعائیں کریں گے، پکا. آپ کو پتا ہے میں ایک دعا مانگتا تھا ہر نماز میں. میں کہتا تھا یا اللہ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر، اس یقین کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوں گے. کیا یہ اندازہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ
عمرے بھی کیے ہیں. یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں. یہ اندازہ ہے کہ میں اس میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز موجود ہیں, اور اس میں بے شمار بزرگ خواتین ہیں, بے شمار بزرگ جو ہیں وہ مرد ہیں, اور انہوں نے رو رو کے جو ہے وہ مجھے وائس میسیجز کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بالکل ایسے حاجت مانگی ہے کہ اللہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے اور زندہ سلامت واپس آئے. اور اس حد تک جو ہے یعنی کہ کوئی محبت کسی صحافی سے, مطلب کبھی تصور تھا کہ کسی صحافی سے صحافی زندگی میں یہاں تک بھی یہ نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانا, لوگوں کا رونا, کسی صحافی کے لیے رونا, بھائی اس حد تک رونا. اور بھی نا, ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. میں نے بڑا ڈیٹیل میں مجھے موقع ملا قرآن پاک پڑھنے کا. میں نے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہے, پھر دوبارہ پڑھی ہے. ایک غزوہ احزاب تھا جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک صورت میں اس کا پورا وہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی, اور اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو یہ نہیں کر سکتے تھے. تو جو یہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا وہ اتنا ہی کم ہے. اگر کوئی میرے سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا. ابھی یہ جی بی سے آئے تھے بچے, انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھی گفٹ کی ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ, تو میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا. لیکن یہ میرے اللہ کی دین ہے, اس کی مہربانی ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے. تو میں تو پہلے ہی قرضئی تھا, ان لوگوں کا قرضدار تھا. ابھی انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں. مجھے تو بعض اوقات لگتا تھا کہ بس کہاڑی مک گئی ہے, ابھی یہاں سے آگے کیا چلے گا. آپ کے سامنے تھا, میں زندہ لاش کی طرح ہی تھا جب آپ کو پہلے دن میں ملا ہوں. تو اس سے بھی گئی گزری حالت میری رہی ہے. تو وہ مجھے بعض اوقات لگا کہ نہیں بس یہاں تک ہی تھی کہانی, اس کے بعد کوئی اور لکھے گا, اس کے آگے میں نہیں چلاؤں گا. دل میں, اور رب جانے اس کا کام جانے, دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ میں شاید کبھی واپس نہ آ جاؤں. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی بیچ بیچ میں. پھر کبھی آتی تھی کہ نہیں میں چلا جاؤں گا واپس, کبھی آتی تھی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اس طرح وہ دیکھیں, آپ کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں. مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا, اب آگے احساس زیادہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز کا جو افیکٹو رول رہا ہے, اس میں بہت سی دنیا کے جو گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں, یو ایس میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں بے شمار کانگریس مین ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں. انہوں نے بھی پاکستان میں فریڈم آف سپیچ اور پرٹیکولرلی عمران ریاض خان کے لیے جو ہے وہ اتنی آوازیں اٹھائی ہیں. اوبیسلی کسی کا امپیکٹ یا کسی کا افیکٹ کچھ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا بہت گہرا ہے, یو نیور نو. آئی مین واٹ از دی آؤٹ کم آف دوز ایکسرسائزز, بٹ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انہوں نے جتنی بھی اپنا رول پلے کرنے کے لیے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی ہے. کیا اس کی بھی کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بات یہاں تک بھی پہنچے گی, اوورسیز پاکستانیز اس لیول پہ جو ہے وہ افیکٹولی جو ہے جو ان کے بس میں ہے اور جس طریقے سے وہ موبلائز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو, اس طرح کے ہاسٹائل سرکمسٹانسز میں وہ یہ بھی کر جائیں گے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنے اس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں ورلڈ وائڈ, انہوں نے بھی جو ہے جو کردار ادا کیا, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان سب کا بہت شکریہ. وہ میں دیکھیں شروع میں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا سبھی کریں گے کہ آواز ضرور اٹھ رہی ہوگی, لیکن جب آپ کو 100 دن گزر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے ہیں. آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے ہیں. اور یعنی آپ اپنا نام ہی نہ سنیں, اگر اتنا عرصہ کوئی آپ کو آپ کے نام سے بلائے ہی نا. جب میں گھر آیا تو مجھے میرے نام سے جب بلایا مجھے بڑا عجیب اس دن لگا.
میرے امی ابو سے میں ملا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے واپس آ جائے گا. مجھے یہ فیل ہوا ان سے ملنے کے بعد. تو جن لوگوں نے آواز اٹھائی مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے حق بات کے لیے کہ بھی بندہ کدھر غائب ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ لوگ آواز اٹھائیں گے, دعا کریں گے, یہ تو مجھے پکا پتا تھا کہ لوگ بہت دعا کریں گے. آواز اٹھائیں گے مجھے یہ بھی پتا تھا. کس لیول پہ اٹھائیں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. کچھ چیزیں مجھے میری وائف نے, کچھ میرے گھر والوں نے, کچھ دوستوں نے, میری ٹیم کے لوگوں نے, اور بہت ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائیں کہ یہ بعد میں لوگوں کا رد عمل تھا. تو جن لوگوں نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی میں ان سب کا بہت شکر گزار رہوں گا. تو جو پاکستان کے لیڈ اینکر پرسن ہیں جن سے سخت نظریاتی اختلاف رہا ہے بھی اور رہے گا بھی, ان میں بہت سے ایسے نام ہیں جو میں نے بذات خود مشاہدہ کیا تھرو آؤٹ دس انٹائر پیریڈ آف. اس کا کوئی جسٹیفائی اس کو کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی ہو. یعنی جب عطیہ اللہ جان کو اٹھا کے غائب کیا گیا تو میں نے شور مچا دیا تھا اس وقت. میرا سخت ان سے اختلاف ہے سخت. ابصار عالم کو جب گولی لگی تو میں نے اس پہ رولا ڈال دیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا کہ اسلام آباد کے پوش ایریا میں بندے کو گولی مار کے چلے گئے. اگر پکڑ نہیں سکتے تو پھر اپنے اوپر لو یہ بلیم. اس موقف کی مجھے قیمت چکانی پڑی تھی اس وقت. جس کو گھر میں مارا ایک بچے کو, اس کو بڑی زیادتی کی, اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کوئی صحافی اپنے شدید اختلاف کے باوجود یہ بات کبھی نہیں مانے گا اور یہ بات کبھی نہیں کہے گا کہ غیر قانونی طریقے سے یا غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے یا لا لیسنس ہو اور کسی کے ساتھ یہ کیا جائے, کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو غائب کر دیا جائے, کسی کو ٹارچر کیا جائے, کسی کو مار دیا جائے گولیاں. یہ تو جسٹیفائیبل ہے. لیکن ان تمام دوستوں کا جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان سب کا بہت شکریہ. ان سب کا جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کا بھی بہت نہیں, یہ بڑی لمبی تعداد ہے. میں لازمی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جو نہیں بولے ہوں گے, جو بولے ان کا بہت شکریہ. مجھے یاد ہے اپنا, مجھے فون آئے ان سب کے, مجھے حامد میر صاحب کا فون آیا. بالکل جی ہاں. مجھے باقی صحافی جو میرے انصار عباسی صاحب ہیں, انصار عباسی صاحب کا فون ہے. مظہر عباس صاحب تو میرے استادوں میں سے, اور وہ کافی ڈپریس ہو گئے تھے میرے سے بات کر کے. عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. آسما شرازی صاحب, ہاں انہوں نے, اور کاشف عباسی صاحب ہیں, وہ ہیں ایک لمبی تعداد ہے. مہر بخاری صاحب ہیں, اور بڑی لمبی تعداد ہے. منصور علی خان ہے, امین اقرار مجھے ملنے بھی آئے ہیں, اقرار الحسن ہے, یہ سارے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. بلکہ دیر از اے ویری لانگ لسٹ آف پیپل. منیزر جہانگیر ہے, مطلب آئی ریمبر آل آف دوز پیپل کہ بڑے بڑے کروشل ٹائم پہ. کوئی چوائس نہیں ہے نا, چوائس نہیں ہے. اس کو جسٹیفائی کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی کر سکتا ہے پوری دنیا میں؟ Absolutely not at all. I mean, how can such actions be justified? یہ نہیں ہو سکتا. عمران یہ پتا ہے کہ اپنا اس وقت کیونکہ نگران گورنمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمز تھا گورنمنٹ کا, تو فیڈرل گورنمنٹ میں بے شمار ایسے سیاستدان گزرے ہیں جن کی میں نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, آپ کی نظر سے آنے کے بعد گزری ہیں یا نہیں گزری, لیکن میں چاند ایک کو جو ہے وہ لازمی طور پر کوٹ کرنا چاہوں گا. آئی مین اس وقت کے جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں, اس کے بعد جتنی بھی یہ انکمبنٹ گورنمنٹ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کے جتنے ذمہ داران ہیں, کچھ ایسی ایک سیاسی جماعت بھی ہے جس کے ذمہ داران جو ہیں سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں. کسی نے کہا کہ میں تو عمران ریاض کو جانتا ہی نہیں ہوں, جبکہ آپ کے انٹرویو جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے. پھر کچھ ایسے ہیں جو کہیں وزیر داخلہ کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہیں. کیا یہ وزیر داخلہ, وزیر قانون, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, ان کو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیب دیتی ہیں؟ اچھا, مجھے نا حیرت نہیں ہوئی باقیوں کی, مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی حیرت ہوئی. رانا صاحب جب غلط کیس میں پھنس گئے تو میں نے بہت شور مچا دیا. اس وقت کی گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے میرے پہ بہت دباؤ ڈالا. انہوں نے کہا جی آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پولیٹیکل پارٹی سے کلیش کر جاتا ہے تو آپ کیوں. میں نے کہا جی یہاں رانا ثناء اللہ ٹھیک ہے, یہ کیس غلط بنایا آپ نے, غلط کیس ہے, تو
میں نے آواز اٹھائی, رانا صاحب آئے تھے شکریہ ادا کرنے, آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے رانا صاحب گھر آئے تھے, شکریہ ادا کیا تھا انہوں نے کہ یار میں, آپ نے میرے لیے بہت آواز اٹھائی تو میں تھینکس خود آ کے کرنا چاہتا تھا. میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ رانا ثناء اللہ اگر کچھ نہ بھی کر سکے تو کم سے کم کیچڑ نہیں اچھالیں گے. چلیں, ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے. انہوں نے جو بولا میرے بارے میں, جو کہا مجھے, جب کیونکہ میں نے واپس آ کے نا اپنی ٹیم سے صرف ایک آدمی کا پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی رانا ثناء اللہ کا بتاؤ, کیونکہ اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا میرے ڈرائنگ روم میں ایک دن بیٹھ کے, جب وہ بہت مشکل وقت میں تھا, میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی. تو بہت بڑا دعویٰ تھا, تو میں نے کہا مجھے صرف رانا ثناء اللہ کا بتاؤ اور کسی کا نہیں. انہوں نے کہا جی اس نے نہ صرف آپ کے بارے میں لا علمی رکھی بلکہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنا. وہ جملے میں نہیں دہرانا چاہتا. یہ بات درست ہے. مجھے صرف ایک آدمی نے مایوس کیا زیادہ پولیٹیکل لوگوں میں سے, باقی مجھے آئیڈیا تھا کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو وہ رانا ثناء اللہ نے, لیکن وہ پھر رانا ثناء اللہ نے میری ٹیم سے رابطہ کیا, ابھی تھوڑا عرصہ پہلے رابطہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو ان پہ کوئی برا نہ منایا جائے, تو اس پہ وہ تھوڑے ان کو ندامت تھی. نہیں, چاہے چلے کوئی پالیٹیشین لیکن ہے, اب بہت سے لوگوں کی لمیٹیشن, ہر کوئی اتنا وہ نہیں برداشت کر سکتا. رانا ثناء اللہ واز انٹیریئر منسٹر, لیکن وہ کہتے ہیں میرے بس میں ہی کچھ نہیں تھا, کمزور تھے. کوئی نہیں, خیر ہے. لیکن اگر آپ کمزور تھے تو آپ اپنا چپ رہ سکتے ہیں. کیچڑ اچھالنا یا کسی کو گندا کرنا یہ غیر ضروری تھا. حالانکہ دعویٰ بہت بڑا کیا ہوا تھا. ہاں, وہ دعوے جو ہے وہ جب نبھانے کا وقت آیا تو شاید وہ ہے نہیں, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ نبھائے. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم سے کم کوئی گریس شو کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو عمران, یہ جو رول آف جرنلسٹک آرگنائزیشن ہے, اس کے یہ 2 فولڈ کوشچن ہے. ایک ہے ہماری لوکل جو ہیں وہ آرگنائزیشنز. تو میں ذاتی طور پر, کیونکہ اس کیس میں نہ صرف یہ کہ آپ کے بچپن کے دوست ہوں, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم جب بھی کوئی ایسے پرابلم آئی ہے, سو یو ہیو بین ویری کائنڈ دیٹ آئی ہیو آلویز بین دی اونلی اینڈ فرسٹ چوائس. میں اس پہ یہ چیز جو ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, جو ہماری لوکل آرگنائزیشنز ہیں, صحافتی تنظیمیں جو ہیں, چاہے وہ کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے یا وہ کوئی ہے نیشنل لیول پہ ہے, ڈفرینٹ ہے. مجھے کچھ اس چیز کے بارے میں ذاتی طور پر جو ہے وہ علم ہے کہ چند ایک لوگ جو ہیں, ویری فیو پیپل, میں کچھ کو کوٹ کرتا ہوں. لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے اعظم طارق متین صاحب کا نام میں کبھی نہیں بھول سکتا, صدیق جان کا نام نہیں بھول سکتا, میں سمیع ابراہیم صاحب کا نام نہیں بھول سکتا کبھی بھی اس سارے ایشو کے اندر. کیونکہ ان لوگوں نے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب باہر جو موجود ہیں وہ تو آبویسلی ان کے لیے تو تھا. صابر شاکر صاحب تھے, موہت پیرزادہ تھے, اور جو لوگ احمد نورانی نے آواز اٹھائی, سیرل نے غالباً آواز اٹھائی, اور مجھے بتایا گیا. تو جن کے میں نام بھول جاؤں میں معذرت چاہتا ہوں ان سے, میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا. تھوڑا مجھے ابھی میں ریکال بھی نہیں کر پا رہا صحیح طرح. میں اور خود میں نے کچھ وٹنس بھی نہیں کیا ہوا, جس کی چیز میں دیکھتا ہوں تو میں تھینکس خود بھی کر دیتا ہوں فون کر کے لوگوں کو. تو وہ اس میں یہ نام وہ ہیں جن کو میں بھول نہیں سکتا, ان کی ہمیشہ میں قدر کرتا رہوں گا. کا کردار جو ہے وہ اتنا, لیکن وہ نہیں کر نہیں پائیں گے نا جو پاکستان کے اندر موجود ہے, وہ کیسے کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں, کیا آج پاکستان کا میڈیا جو خبر چلاتا ہے وہ کیا میڈیا ہی بناتا ہے؟ آپ ایک وکیل ہیں, یو آر ناٹ اے جرنلسٹ, بٹ ہمارے کیس لڑ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا, ایک فیر آئیڈیا. ادھر آج میں آیا ہوں تو 12 صحافی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس. تو وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ کیا میڈیا اپنی مرضی سے خبریں چلا رہا ہے؟ کیا وہ خود اپنے آپ کو کنٹرول کر پا رہا ہے؟ ہاں, میڈیا آزاد نہیں ہے پاکستان میں. مشرف کے دور میں اس سے بہت بہتر تھا. تو ان سے میں کیا گلہ کروں, وہ مجبور ہیں. دیکھیں, میں نے جب ایکسپریس سے نوکری میری گئی تو وہ ایکسپریس والے بھی کافی پریشان تھے. وہ وہاں میرے کولیگ رو بھی رہے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب مجھے وہ نیچے چھوڑنے آئے تھے. تو کیا میں 3000 بندے کی نوکری داؤ پہ لگوا دوں؟ 2 آپشن ہوتی ہیں نا آپ کے پاس, چینل بند کریں, 2-3 ہزار بندہ بے روزگار. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ 1-2 بندے نکل جائیں, خیر ہے چلو یہ گئے اپنے گھر. تو میری وجہ سے اتنے لوگ بے روزگار تو نہیں ہونے چاہیے, ممکنہ طور پر نہیں ہونے چاہیے. تو جب اب اتنی انڈیپینڈنس ہے یہاں پہ, جتنی ان کے پاس تھی اتنی تو علی مجھے پورا یقین ہے سب بات کرتے ہوں گے,
کیونکہ میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب آگ لگتی ہے تو سب کے دروازے پہ آتی ہے، یہ رکنا تو ہے نہیں، آئی بھی ہے، یہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی. اللہ سب پر رحم فرمائے. تو وہ اگر آزادی ملے میڈیا کو تو میڈیا کچھ بولے نا، کوئی شک نہیں. اور اپنی آزادی لینے کے لیے میڈیا کیا کر سکتا ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں. عمران سنجیدہ سوال ہے، 4 نوکریاں چلی گئی ہیں ایک کے بعد ایک، انتظامی طور پر بہت سی، تو کاروبار بھی تباہ ہو گیا. اچھا وہ تو ہوا ہے. 4 نوکریاں گئیں، درجنوں پرچے بھگتے، پھر 4-6 مہینے کا بریک آیا، پھر مقدموں میں ڈالا، پھر 3-4 مہینے کا بریک آیا، پھر یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے، بلکہ یہاں تک بھی چلے گئے کہ ان حالات میں بھی جو ہے وہ ایک مقدمے کا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا، جس میں بھی ریسنٹلی جو ہے وہ ضمانت کنفرم ہوئی ہے، توہین آئی جی پنجاب. توہین آئی جی پنجاب کی. تو عمران 4 نوکریاں، اتنا کچھ، اتنے مقدمے، آئی مین اس کے بعد یہ کس لیے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں پرچے ہو رہے ہیں میرے پہ. باقی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، تھوڑا سا کوئی لپیٹ کے کرتا ہے، کوئی کھول کے کرتا ہے. تو اگر تو کسی کیس میں جان ہوتی تو عدالتیں وہ فارغ تو نہ ہاں کرتی. نہیں، عدالتوں نے تو دیکھو شاید یہ میں واحد آدمی ہوں جس نے سارے کیس ہی لڑے ہیں. یعنی 2 درجن پرچے تو عدالتوں میں جا کے پاکستان کی تاریخ ختم میں کروائے ہیں. کسی صحافی کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں اتنے مقدمے جو ہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں جب ہوئے. گورنمنٹس بدلتی ہیں درجنوں تو مقدمے، ختم بھی کر دیتی ہیں. دیٹ از فائن، لیکن وہ ہم نے سارے مقدمے لڑے لڑے ہیں ہیں. اور اسی رجیم میں لڑے ہیں. جی ہاں، نہ صرف لڑے ہیں بلکہ اس میں ہمیں عدالتوں نے بھرپور وہ فارغ کیے ہیں مقدمے. تو اگر جان ہوتی مقدموں میں تو پھر مقدمے میں کسی میں اندر ہو جاتا. ایکچولی مجھے نہیں لگتا کہ اس مقدمہ بازی سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. کوئی شک فائدہ تو کوئی نہیں. کم از کم جو عمران ریاض خان کی حد تک ہے وہاں تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک. لیکن کیا عمران یہ بھی پہلو جو ہے وہ کبھی زیر غور آیا کہ چلو جو بھی گلا ہے غلط صحیح، اور جہاں بھی ہے غلط صحیح، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ رکھ رہے ہیں ہم کہ یہ غلط ہے. یہ آئی مین وائلنس اور پھر اس طرح کی جو میلافائڈیز ہیں، جب آپ کسی کو وکٹمائز کرتے ہیں اور اس آخری حد تک وکٹمائز کر دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا مقدمہ، چوتھا مقدمہ، 10واں مقدمہ، نوکریاں ختم کرا دیں، ایڈمنسٹریٹو میئرز، اس کے بعد لیگل میئرز. آئی مین کس لیے؟ یار میں جو بھی ہوں وہ بائی چوائس تو نہیں ہوں نا، بائی فورس. اس کو میں تو یہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنی بات کہنا چاہتا تھا. پرچے دے دے کے ادھر گھماؤ ادھر گھماؤ. تو آج بھی میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں آزادی کے ساتھ، اور میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرنا اس میں چاہتا کوئی ہوں. شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی آج تک لیگل میں نے آپ کو ایک بات کراس نہیں ہوئی. کہی تھی جب پہلا پرچہ ہوا تھا کہ علی آپ کو میری وجہ سے کبھی عدالت میں یہ شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ یہ کام میں نے غیر قانونی کیا ہے. مجھے یاد ہے. نہ میں کسی کی نجی زندگی پہ کبھی کیچڑ اچھالوں گا، آپ کو یہ شرمندگی کبھی نہیں ہوگی. نہ میں کبھی وہ لائن یا باؤنڈری سے باہر نکلوں گا جو آئین اور قانون کی ہے. آئین اور قانون کے اندر اگر نہیں پسند آئین تو بدل دیں بھائی آئین، میں اس کے اوپر بات کر دوں گا. اب جو ہے آئین اسی پہ بات کروں گا نا میں. تو الحمدللہ آپ کو شاید یہ شرمندگی آج تک نہیں ہوئی کہ آپ کو کہیں پہ وہ چیز ڈیفینڈ کرنی پڑی ہو جو میں نے انلیگل کر دیا یا غیر آئینی کر دیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. عدالتوں کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ سارے حقائق، سارے حالات، ساری تفصیلات، سارا مواد قانون کی اور آئین کی روشنی میں رکھا تو گیا. میں آئین اور قانون کے مطابق اپنا بولنے کا حق مانگتا ہوں. اس عدالت میں جہاں آپ وکیل ہیں نامور، اس ملک میں بڑی عدالتیں، میں تو جب سے آیا ہوں انتظار کر رہا ہوں کون مجھے بلا کے پوچھے اور کون مجھے میرا حق دے، اور کون بلا کے مجھے یہ حق دے کہ آج کے بعد اگر تم آئین اور قانون میں رہو گے تو کوئی تم پہ دوبارہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کرنا تو وہی چاہتا ہوں، مجھے آتا ہی ہے، اور کیا کوئی اور تو مجھے کام نہیں آتا نا. نہیں بنیادی کام. کوشش کی ہے میں نے 1-2 جگہ پہ کام کرنے کی، میں کر نہیں سکتا ہوں اور کچھ. اور یہ میرا رائٹ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور باقیوں کا بھی ہے.
جس سے میرا ڈفرنس آف اوپینین ہے نا وہ اپنی بات رکھے سامنے اور کرے بات. ایک چیز کی مجھے صرف دل میں خلش ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. میں نے کبھی یہ بات کہی نہیں ایسے, لیکن تاثر میرے بارے میں تھا اور وہ غلط نہیں تھا. یہ جو مسنگ پرسن ہے نا, ان کے بارے میں ہمیں یہ پرسیپشن پاکستان میں بنائی گئی, اور زیادہ تر پاکستانیوں میں یہ پرسیپشن تھی کہ ان میں بہت سارے دہشت گرد ہوتے ہیں, اور وہ اگر قانون میں کیونکہ سپورٹ کوئی موجود نہیں ہے تو ان کو لیگل ویکنیسز ہیں, سسٹم اس لیے ان کو غائب کرنا پڑتا ہے. نہیں وہ کوئی ایسا مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید یہ جسٹیفائڈ ہے یہ چیز, کبھی کبھی, ہمیشہ نہیں. لیکن میں نے کبھی یہ اس طرح نہیں کہا کہ ان کو غائب کر دو یا پکڑ دو. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, ڈیو پروسیس جو ہے سب کو دینا چاہیے, سب کا رائٹ ہے, اور قانون ایسے بننے چاہیے جن میں پھر ان چیزوں کی گنجائش نہ رہے. یا پروسیکیوشن کا سسٹم بہتر کریں یا انویسٹیگیشن. لیکن مجھے وہ سوچ کے اوپر جو پھیلائی گئی تھی, اور اس پہ مجھے افسوس ہے آج کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی کہ اگر کوئی غائب ہوا تو وہ کبھی ریاست کے مفاد میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میں معافی مانگ لیتا ہوں اس کے اوپر ان سارے لوگوں سے جن کا دل دکھا ہو. کسی کو بھی غائب کرنا کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں. اٹ کین ناٹ بی جسٹیفائڈ کبھی بھی انڈر اینی پاسبل. اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا مجرم ہے تو آپ اس کو قانون کے سامنے ہی لے کر آئیں. 100%. میں اب اس کی تکلیف سمجھتے ہیں. تو اس دوران بھی یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بہت سی ایسی ماضی کی یادیں ہوں گی, صحافتی طور پر جو ہے کچھ چیزوں پہ میں بہت فخر کر سکتا ہوں. ہاں, کچھ چیزوں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ والی چیز ایسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی. کوتاہیاں ہوئی ہیں, کچھ ریگریٹس ہیں کہ بہتر پوزیشن لی جا سکتی تھی, بہتر بات کی جا سکتی تھی. لیکن جن دنوں میں یہ میرے ساتھ سارا کچھ ہوا, ان دنوں کے جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا وہ باتیں غلط تھیں؟ آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں نا. ہاں, ایک موقف کے اوپر میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مجھے لگا کہ وہ جو ایک سوچ ڈیولپ کی جا رہی تھی اس ملک میں, اور میں اس کا حصہ بھی بنا, حالانکہ میں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے سچ, لیکن اپوز بھی نہیں کیا. ہاں, لیکن میں نے اس کو اس وقت اپوز اس لیول پہ نہیں. میں یہ کہتا ضرور تھا کہ یہ قابل مذمت ہے, قانون بننا چاہیے اور یہ لوگ گھروں کو آنے چاہیے, یہ کہتا ضرور تھا. لیکن میں نے اس شدت سے اس کو معاملے کو کبھی نہیں محسوس کیا جیسے میں اب کر سکتا ہوں. تو مجھے اس کا افسوس ہے. میں اس کا, میری زندگی رہی اور میں بولتا رہا, تو میں کوشش کروں گا یہ قرضہ اتارنے کی. کیا یہ جو پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ ہے, یہ جو قانون آیا ہے, کیا اس کا بہت زیادہ منفی استعمال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو بھی ریپیٹڈلی وکٹمائز کیا گیا؟ یہ جو لوگ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے خلاف کیا توجیہ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اگر ناجائز طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو, غلط استعمال, کیا وہ قانون برا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. قانون تو بہت اچھا ہے, قانون بہت اچھا ہے. اس کو پرسنل گرجز کے لیے, کے لیے سیٹل کیا جاتا ہے. ختم کر دیں گے کیا؟ نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ پیکا کا قانون صحافیوں کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نجی زندگی پہ, آپ نے میرے منہ سے ایک جملہ نہیں آج تک سنا ہوگا, جن لوگوں نے مجھے بہت شدید تکلیفیں دی, ان کے اپنے سکینڈلز آئے میرے پاس, میں نے آج تک نجی زندگی پہ کبھی بات نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا. لیکن جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں, نجی زندگی کے اندر گھستے ہیں, بیڈ رومز کی کہانیاں جھوٹی یا سچی, جھوٹی زیادہ تر ہوتی ہیں, جو لوگ یہ کرتے ہیں, کیا یہ صحافت جسٹیفائڈ ہے اس معاشرے میں؟ ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل. اور وہ کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتے, جس کی مرضی پگڑی آپ اچھال دیں, کرنا بنتا ہی نہیں ہے نا. یہ تو ایسی چیز ہی نہیں. بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہو سخت قوانین. اگر ایک قانون کہتا ہے کہ یہ والا اگر آپ نے جھوٹ آپ کا پکڑا گیا تو آپ کو بہت بھاری جرمانہ ہوگا, ہم کہتے ہیں جی کیوں ہوگا؟ دیکھیں, میں قانون کے سخت ہونے کا حامی ہوں, اور اس کے غلط استعمال کے خلاف ہوں. بہت اچھی بات. اب اس بنیاد پہ کہ کیونکہ ایک قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, قانون ہی ختم ہو, تو اب قانون ہی ختم کر دیں تو پھر 302 کا بھی اس ملک میں غلط استعمال ہوتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. سول لاس کا ہوتا ہے. 489F کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے. استعمال ہے. اس کے اندر 13 وی پینٹ ہے, وہ اس کا بھی بہت غلط استعمال ہوتا ہے.
اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہے جو آپس میں دو لوگ لڑ پڑتے ہیں. 109 کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے کہ مشورے میں جس کو مرضی مشورہ ہی ہے نا 109 مشورہ ہی ہے بیٹمنٹ آف اے تھنگ ونس یو 7 اس کی پنشمنٹ آدھے وکیل بن گئے. یہ جو قوانین ہیں جن کے غلط استعمال ہوتے ہیں پھر سارے ختم کر دیں. ہاں سول لاز کا ہے, بینکنگ لاز کا ہے, فیملی لاز کا ہے. بات یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھیں, میں بھگتا ہوں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر سخت چیک ہونا چاہیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں مجھے قانون میں پکڑو جب پکڑو, لیگل فریم ورک کے اندر سخت قانون بناؤ, ٹائٹ کس کے قانون بناؤ, اس میں مجھے پکڑے, میں مانوں مجھے پکڑا ریاست نے. عمران, ہوا یہ کہ اس سارے پیریڈ کے دوران جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں, بڑی ریناؤنڈ ہیں, دے ور ویری کنسرن, رپورٹر وداؤٹ بارڈرز بھی ہیں ان میں بھی, اور بہت سے ایسے انٹرنیشنل پھر صحافی ہیں جن کو لوکل ہمارے پاکستان کے جرنلسٹوں نے بھی ایک ایسی منفی خبر جو ہے جو کہ بالکل حقیقت کے برعکس تھی وہ بھی چلا دی. اس سے بلکہ میرے لیے جو ہے ایز اے لائر یہ اور چیلنجنگ کیس بن گیا, بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے کہ میں انہوں نے کہا جی عمران خدا نخواستہ عمران جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. علی میں ایک سیریسلی ایک بات بتاؤں, وہ آپشن آسان تھی, میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی اگر میرے سے پوچھے کوئی کہ کیا آسان تھا تو وہ آسان تھا. آئی انڈرسٹینڈ, وقت بہت مشکل تھا, بہت زیادہ, ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آئی مین دیٹ کین ناٹ بی ایون امیجنڈ, دیٹ از دی آنیسٹ تھنگ, دیٹ از دا ویری ویری آنیسٹ تھنگ. لیکن اس نے پاکستان میں عوام کے درمیان میں لوکلی انٹرنیشنلی اس حد تک پینک کریٹ کیا, اتنا اضطراب آیا, لیکن اس کی میں ریپیٹڈلی جو ہے وہ اس کو ڈینائل دیتا رہا, اور جسٹ بیکاز آف پروٹیکٹنگ دی پریویلیج انفارمیشن آف دی انٹائر کیس, دو آئی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف چیلنجز, بڑے سویئر چیلنجز آئے, کوشچن اٹھ گئے ہیں, مشکل حالات تھے. مجھے جو زیادہ تکلیف ہے وہ فیملی کی ہے, دا فیملی ور ان سو مچ پینک, اس نے اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر ایڈ آن کیا کہ تو کیا اس طرح بھی اس لیول پہ جا کے اگر کوئی نیوز دی جائے تو اس کی بھی کوئی لازمی طور پر کسی نہ کسی کوئی بیسس یا تصدیق ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ. دیکھیں یہ تو سورس پہ دیے جس نے بھی خبر دی ہے, اب خبر باؤنس ہوئی ہے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. میری فیملی نے اس پہ بہت بہت زیادہ سفر کیا, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے لیے تو وہ قیامت کی طرح تھا. بندہ نہ رہے, اس کی باڈی تو مل جائے نا, باڈی مل جائے تو سکون آ جاتا ہے. خبر آپ کو مل رہی ہے, باڈی آپ کو نہیں مل رہی تو یہ بہت مشکل ہے. لیکن میں نے اس معاملے میں نا یہاں پہ جو خبریں ہیں, کسی کے پاس کیا سورس تھا, کون کہاں سے انفارمیشن لے رہا تھا, اس کو کون فیڈ کر رہا تھا, کیا پتا. اب کسی کو کیا بلیم کروں اس وقت یہاں. ہاں, ریمر فیکٹری تھی بہت بڑی, بہت ریمرز کر رہے تھے, بہت منفی قسم کے, بہت زیادہ. میرے اپنے بہت دوست ہیں, قریبی لوگ ہیں, ان کا مجھے پتا ہے, انہوں نے ایسی ایسی خبریں دے دی, میں حیران ہو گیا. ایک دو سے میں نے پوچھا, کہتے جی ہم تو چاہتے تھے ایک پریشر بنے. میں نے کہا یار پریشر تم نے میرے گھر پہ ڈال دیا تھا. بہرحال میں فی الحال تو میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, جو آیا جس نے جو بات کی میں نے اس کی بات سنی. کوئی میرا تماشا دیکھنے آیا, کسی کو تسکین ہوئی مجھے ایسے دیکھ کے, کسی کو بہت دکھ ہوا, کوئی مجھے گلے لگانے آیا, کوئی مجھے حوصلہ دینے آیا, کوئی دعائیں دینے آیا, کوئی مخبری کرنے آیا. بہت سے سب کے چہرے بچانے, ہر طرح کے لوگ سب چہرے بچانے, اور میں سب کو ہی ملا ہوں, سب کی بات سنی ہے میں نے. عمران, ایسے حالات سے جو بھی صحافی گزرے ہیں یا گزرتے ہیں تو ہم نے ایک روٹین ٹرمز دیکھی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو اس طرح کی ٹرمز جو ہیں اس طرح کے سنجیدہ حالات میں استعمال کرنی چاہیے کہ کسی شخص کی جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے یا کسی شخص کی ڈیل ہو گئی ہے, اور بے شمار اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ منفی قسم کے تاثرات قائم کر کے نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہیں. کیا پہلے میرا سوال صرف اتنا ہے, کیا ایسا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر قانون کے دائرے میں لے جا کے کسی بندے کو قانون کے شکنجے میں پھنسا کے لیگل طریقے سے آپ اس کی سوچ کو بدلیں تو میں مانتا ہوں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. اس طرح تو آپ جو مرضی کریں, یعنی اگر کوئی بندہ ہی از نو ون نو ویئر تو پھر اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ
طریقہ کام کرے گا یا اس سے سوچ کو بدلا جا سکتا ہے یا اس سے بہت لمبے عرصے تک کچھ گین کیا جائے. وقتی طور پہ ممکن ہے کہ کچھ اچھا لگ رہا ہو, فائدہ ہو رہا ہو, لیکن اور دیکھیں سوال سارے یہی جائز ہوتے ہیں, سارے ہی جائز ہوتے ہیں. یعنی اب پوچھنا چاہیے لوگوں کو سوال پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے. جس بچے نے یہ سوال پوچھا میں نے اس کو گلے سے لگایا, کیا فرق پڑا, پھر پوچھو, اور کوئی پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھو, جو دل کرتا ہے پوچھو, کیا فرق پڑا. سوال پوچھنے میں نا کوئی شرم نہیں ہے, پوچھنا چاہیے سوال. آپ کو نہیں جواب دینا آپ بولیں نو کمنٹ, یا آپ کو جواب دینا ہے تو آپ دیں. کبھی سوچا عمران کہ لاسٹ ایئر 1 سال پہلے ایک دن کے لیے دبئی میں آنا ہوا, اس کے بعد فیملی کے ساتھ عمرے میں جانا ہوا, اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں میرے دل میں خدشات تھے, لوگوں کے دل میں بہت سے خدشات تھے, میں نے ایڈوائز بھی کیا, پکڑ کے مجھے پکڑ کے روکا کہ یا رک جا, ابھی واپس نہ جا. بلکہ مجھے یاد آ گیا جی, یہ کہا تھا کہ او یار تو ٹکٹ دے پیسے میرے کو لے لے, رک جا. میں نے کہا میں نے ٹکٹ لے لیا ہے, میں جا رہا ہوں واپس, میرا ہو گیا کام. تو مجھے یاد ہے کہ بھائی ٹکٹ کے پیسے لے رہو میرے سے, ادھر ہی رک جا. یعنی یہ آخری آپشن کے طور پہ یہ بھی ایسا ہی ہے. مجھے آپ نے بات کی تھی, مجھے یاد آ بڑے ترلے کیے تھے, میں بہت رکا تھا. دیکھو آپ کے دماغ میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اگر اتنے لمبے دن ہو تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو ایک بات تو ہے, میرا اس ملک کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ میں نے سب کو ہی بتایا. یہ میں نے 2 دفعہ سنبھال لیا, اب بڑے ہاتھ جوڑے. میں رہ نہیں سکتا ہے, میں جا سکتا ہوں باہر ایسے چکر لگا کے واپس, کہیں جا کے عمرہ کیا واپس, ادھر گئے اس کو مل کے, دوست کو ملا, کسی کو کام ہے واپس. اسی ڈر سے میں نہیں گیا کہ میں کہیں باہر نہ رہ جاؤں. کئی لوگ رہ گئے نا باہر ہی, میں ڈر سے نہیں گیا کہ میں رہ ہی نہ جاؤں کہیں, پتہ لگے میں واپس ہی نہیں آ پا رہا. یہ بڑا خوفناک ڈر ہے, اس کو ذرا فیل کر کے کبھی دیکھنا. ابھی بھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو میں تو جا رہا تھا, میں نے گھر فون کیا, تو مجھے پتا چلا میرے گھر پہ بہت زیادہ لوگ آئے, بہت بڑا ریڈ ہوا ہے. مجھے لگا کہ میں اگر چلا گیا تو یہاں پریشانی ہوگی. وہاں پوچھو, آپ کو تو ریکارڈ پتا ہے, میں نے اپنا پاسپورٹ باقاعدہ FIA کے آفیسر سے چھین کے لیا تھا, اور پھر میں نے اپنا بورڈنگ اپنے سگنیچر سے خود کینسل کروایا تھا. وہ ریکارڈ آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے اپنا بورڈنگ کینسل کروایا اور خود کینسل کیا کہ میں نہیں جا رہا. شاید میں چلا گیا تھا, لیکن میں نے کہا میں نہیں جا رہا. پھر میں نے وہ آ گئے تھے پولیس وغیرہ بھی سارے لوگ, پھر وہ میں اریسٹ ہو گیا. UK میں, US میں, یورپ میں, گلف میں, آسٹریلیا میں بے شمار اوورسیز پاکستانیز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے گھر رکھا ہوا ہے آپ کے لیے, ادھر آ جاؤ. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ادھر گھر ہے ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ صرف آگے تو ادھر رہنا شروع کر دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا آپ ادھر آ جائیں میرے پاس, میں آپ کو یہاں رکھ لیتا ہوں. مجھ سے بھی بڑے مایوس ہوئے ہیں, وہ شاید سم ٹائم یہ بھی ٹریٹ کرتے ہیں کہ یار ہم اتنے کائنڈنیس کے ساتھ آفر کر رہے ہیں, اتنی کائنڈنیس کے ساتھ جو ہے وہ سمپتھائز کر رہے ہیں, سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. تو آئی مین ٹھیک ہے, ان سب کا کیا شکریہ ایٹ لیسٹ ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, جو ہمارے ساتھ اتنی محبت جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں. جا کے شکریہ ادا کریں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ بارک و تعالیٰ. میں چاہوں گا سب کو ملوں گا انشاءاللہ, اور ان کا شکریہ ادا کروں گا انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے یہ لوگ خرید لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر میں یعنی کیسے ان کا شکریہ ادا کروں, دعاؤں کا بھی, ایفرٹ کا بھی, آفرز کا بھی, سپورٹ کا بھی, اور پھر جتنا وہ میرے بارے میں دل میں سوچتے ہیں اور کنسرن رکھتے ہیں وہ لوگ بار بار, تو وہ شکریہ تو ان کا بنتا ہے ادا کرنا, لیکن زندگی رہی تو مل کے بھی شکریہ ادا کریں گے. سو ہم نے مشترکہ پلان کیا تھا اپنا باجی وغیرہ کے ساتھ, میری بیگم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. ہم نے بھی بڑی دعائیں مانگی ہیں, کوشش تو اپنی جگہ پہ کی ہے, دعائیں بھی مانگی ہیں, عمرہ کرنے جانا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے جانا ہے اس کے لیے بھی. اور باجی تو ویسے بھی خاص کر ناراض ہے کہ لاسٹ اس سمجھ میں ہی بچوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا, بھی رہ گیا تھا عمرہ, وہ بھی ساتھ جائیں گے. ہاں انشاءاللہ بارک و تعالیٰ, تو جلدی جو ہے وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ پلان کریں.
ابھی میں ٹریول کر سکتا ہوں، یہ تو آپ کو پتا ہے. اس میں کوئی پرابلم، ہمیں ٹریولنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم جب بھی ٹریول کریں گے اپنی سویٹ ویل پہ کریں گے، اپنے لیجر کے ساتھ کریں گے. ہم پہ کوئی قانونی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. اور اگر کبھی ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا ECL PNIL گرے لسٹ، بلیک لسٹ، واچ لسٹ یا ہمیں PCL میں نام ہوا تو ہم عدالتوں سے رجوع کر کے وہ کروا لیں گے. تو اگر یہ پرابلم نہ ہو تو کم از کم عمرہ کرنے کے جانے کا تو پروگرام ہے کہ نہیں ایز سون ایز پاسبل. ہاں چلے جائیں گے. تو کیا یہ تاثر دوبارہ تو نہیں آئے گا؟ بلکہ میں نے یہ نیت بھی کی تھی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا انشاءاللہ. بات بتانا، میں نے نیت کی. میں رمضان میں عمرے پہ تھا، عمرے سے پھر میں چلا گیا. مجھے گھر والوں نے وہاں سے بھجوا دیا دبئی. وہاں میرا جو فیوریٹ ایک دو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں بھیج دیا کہ اس کو وہیں ٹکاؤ. تو میں ان سے پہلے واپس آ گیا، وہ ادھر ہی رہ گئے. ہاں بالکل ایسے. میں نے کہا تم نے ادھر رہنا، ادھر رہو. میں تو میرا بنیادی طور پر مقصد سوال پوچھنے کا یہ تھا کہ اس بار بھی اگر کرے تو بھائی ایسا تو نہیں کرے گا کہ میں نے فوری واپس جا رہا ہے. کم از کم عمرہ کر کے پورا واپس آؤں گا. واپس آئیں گے. عمران، اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں تو کوئی چینل جو ہے وہ فوری طور پر جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سو اپنی ذمہ داریاں جو ہے میرا تمام چینلز کو مشورہ ہے کہ ابھی مجھے نوکری نہ دیں. یعنی کہ چینل کے لیے آسانیاں جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مشکلات پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں تو یہی اللہ رحم فرمائے گا. انشاءاللہ حالات بہتر ہیں اور مزید ہوں گے. ابھی کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہے، بڑی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. مجھے یاد ہے عمران کہ یہ تھرو آؤٹ پروسیس میں پچھلے 1.5 سال کی میں بات کروں گا. یہ تو بڑا ایک اسپیشل قسم کا ہمارے ساتھ جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے، لیکن یہ پچھلے 1.5 سال میں بائی اینڈ لارج پاکستان میں اپنے کیس میں ایٹ لیسٹ فرسٹ آف آل عدالتوں کا رول جو ہے وہ کیسا رہا ہے؟ یار میں لوور کورٹس کی انصاف پسندی پہ حیران ہوں. میرا پرسیپشن کبھی بھی یہ نہیں تھا. لوور کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں. ہماری ٹرائل کورٹس، ہائی کورٹ نے مجھے آپ لوگوں نے بتایا بڑا بہت زیادہ. لاہور ہائی کورٹ نے اس سے پہلے جب ہم جاتے تھے وہاں اسلام آباد میں، ارشد شریف مرحوم شہید وہ بھی تھے وہاں پہ، ہم بھی جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ہمیں اس وقت ریلیف مل رہا تھا. اور جو لوور کورٹ کے ججز نے مشکل ترین، یعنی وہ سزائے موت والے کیسز ہیں اور وہ ایک دن میں 2 دن میں فیصلہ دے رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا. تو وہ مجھے سرپرائزنگلی مجھے بڑا حوصلہ ملا اس سے. اور یہی ایک امید رہتی ہے آپ کے پاس اللہ رب العزت کے بعد. یاد ہے میں جب FIA والے کیس میں گیا تھا تو میں نے جج صاحب سے ایک بات کی تھی. میں نے کہا جج صاحب یہ لوگ مجھے کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ تو ایسے کیسے بولتا ہے، تو میں نے کہا میں 2 چیزوں پہ بھروسے، نمبر 1 میں اپنے اللہ کے بھروسے بولتا ہوں، دوسرا میں عدالت کے بلبوتے پہ بولتا ہوں. اور کیا ہے، یعنی میں اب کوئی وہ الگ سے تو کوئی اینٹی ایسی تو نہیں ہوں جو چیلنج کرے یا کر سکے، یا میں کرنا بھی نہیں چاہتا. میں تو اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا جی 2 چیزیں، یہ بات ہے فیبرری کی جب مقدمہ ہوا تھا اسی سال کے شروع میں 2023 کی لاہور میں ہی ہمارے جج صاحب تھے غلام مرزا بیگ، ان کی کورٹ میں یہ بات ہوئی تھی. میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا جی 2 چیزوں کی وجہ سے میں بول پاتا ہوں، ایک اللہ کے بھروسے پہ اور دوسرا عدالت کے بلبوتے پہ. یہ میں نے مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا جج صاحب کو. تو یہ میرا کانفیڈنس تھا کورٹس کے اوپر ہے آج بھی. تو آن دا ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارا جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا ہے، میں اس چیز کا شاید گواہ ہوں کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے بڑے مشکل سے حالات ہیں، عدلیہ کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن بہت سے ایسے ججز ہیں ہماری عدلیہ میں جو بہت سے ایسے کیسز میں پوری ایمانداری، دلیری اور قوت سے، جرت سے جو ہے وہ سارے معاملات کرتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ جو اچھا کام کرے اسے اپریشیٹ کیا جائے. ہم ابھی تک جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی جو ہے وہ شکریہ اس بار ہم کم از کم ادا کرنے سے ابھی تک قاصر ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں بہت شکریہ ان کا، بڑی مہربانی، انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اٹھایا، جیسے آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں. 100%. بلکہ اس دن میں جب ہائی کورٹ میں گیا تھا تو مجھے وہاں کے لوگ ملے تھے، وکلا رہنما ربیہ باجوہ صاحبہ تھی، اشتیاق صاحب تھے، اشتیاق خان صاحب تھے، اور کچھ جو نئے امیدوار ہیں وہ بھی تھے. جی ہاں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے. تو ان سے جب میں ملا تو انہوں نے بھی بتایا کہ کئی ججز نے بڑا شاندار طریقے سے رول آف لا کے لیے کوشش کی ہے. تو سلوشن رول آف لا ہی ہے، جو مرضی کر دیں، رول آف لا ہی سلوشن ہے اور کوئی حل ہے نہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. عمران، میں ایک چیز ریکارڈ پہ رکھنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے ابھی آپ کے آنے میں تقریباً 1 سے 2 ہفتے باقی تھے ریلیز ہونے میں.
پوری ایفرٹس چل رہی تھی. تو پاکستان میں کچھ خواتین قیدی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ کے والد صاحب سے, انکل ریاض سے, چونکہ ڈیلی بیسس پہ ہی ملاقاتیں تھیں, بڑا بڑا لمبا ٹائم گزارا, تو کبھی یہ بھی پوائنٹ سامنے آیا کہ دیکھیں ملک میں جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کے حالات ہیں خواتین قیدی کے لیے. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انکل نے یہ بھی کہا کہ چلو میرا بیٹا جو ہے وہ جہاں پہ ہے اللہ اس کو حفاظت میں رکھے, لیکن کم از کم عدلیہ کو جو ہے وہ خواتین قیدیوں کے لیے جو ہے پاکستان میں ہر صورت جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا. تو مجھے انکل کی یہ بات یاد ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے خواتین قیدیوں کے بارے میں؟ خبروں سے کچھ عرصہ دور بھی رہا, لیکن جب میں ان ہوا تو مجھے یہ جب چیز پتا چلی تو میرے لیے سرپرائزنگ تھا. یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی, یہ تو نہیں ہوا کبھی. اب وہ خواتین ہیں, وہ بچوں والی بھی ہیں بیچ میں, وہ ان کے بچے ان سے دور ہیں, مل نہیں پا رہے. پھر ایک کیس میں وہ نکلتی ہیں, دوسرے میں وہ گرفتار ہو جاتی ہیں, پھر وہ نکلتی ہیں, پھر تیسرے میں گرفتار. ایک ٹائم میں ایک لڑکی یا ایک عورت اتنی ساری جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. سیم ٹائم میں وہ یہ بھی کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہے, اور پھر یعنی جتنی تباہی عورتوں پہ ڈالی ہوئی ہے نا, اتنی تو دہشت گرد نہیں پھیلا سکتے یا آتنکوادی یہ نہیں کر سکتے جو انڈینز کی زبان میں, کہ اتنا ٹیرر تو آتنکوادی نہیں پھیلاتے جتنا وہ لڑکیوں نے پھیلا دیا. اب یہ نئی چیز ہے, اور یہ جو پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے نا, یہ پریشانی کی بات ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دنیا میں پہلا قتل کس کا ہوا تھا بتائیں آپ کو یاد ہوگا. یہ جب دنیا بنی, آدم علیہ السلام آئے, ان کے بعد ان کی اولاد آئی, تو پہلا قتل کون ہوا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ حابیل کا واقعہ سب کو یاد ہے. ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا اور پھر کیسے دفن کیا. دوسرا قتل کون ہوا تھا یاد؟ تیسرا کون ہوا تھا یاد ہے کسی کو نہیں یاد کہ دوسرا آدمی کون قتل ہوا اس زمین پہ, تیسرا کون قتل ہوا, چوتھا کون ہوا, 12واں کون ہوا, 14واں. پہلا قتل سب کو یاد رہتا ہے. جو آج ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ پہلی دفعہ اس لیول پہ معاملہ گیا. یہ آپ مانتے ہیں؟ ہاں, مطلب یہ آپ کورٹ میں دیکھتے ہیں نا چیزیں, اس لیول پہ تو ہم نے تو اپنی لائف میں سینکڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, مجھے اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہے. بزرگ وکلا سے آپ ملتے ہیں, ان سے آپ نے پوچھا کہ یہ لیول پہ کبھی ہوا؟ دس از انپریسیڈنٹڈ, دس از ایٹ اے ویری ڈفرنٹ اسکیل. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہاں, مطلب اپنی نوعیت کی مخصوص حالات. یہ یاد رکھا جائے گا. یہ جس کے ساتھ دوسری دفعہ ہونا ہے نا, کسی نے بادر بھی نہیں کرنا, کیونکہ ایک جگہ پہ ایک پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے کہ جی بیڈ روم میں بھی گھسا جا سکتا ہے, عورتوں کے اوپر ٹارچر بھی ہو سکتا ہے, ان کو گھسیٹا بھی جا سکتا ہے, ان کو گالیاں بھی دی جا سکتی ہیں, ان کو لمبے عرصے تک زیادہ کیسز میں گرفتار بھی کر کے رکھا جاتا ہے. یہ ایک پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے اس ملک میں. جب یہ نون لیگ یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا نا, تو یہ دوسری دفعہ ہوگا. جیسے دوسرا قتل کسی کو یاد نہیں ہے نا, تو اس کی پھر وہ بات نہیں رہے گی. وہ لوگ کہیں گے obviously یار پہلے ایک کے ساتھ ہوا ہے, دوسرے کے ساتھ بھی ہو گیا, تیسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نارملائز ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ ان کے لیے سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے وہ اپنی پوری کی پوری ایک پولیٹیکل فیوچر کو کمپرومائز کر رہے ہیں. کمپرومائز کر رہے ہیں. آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پورا کا پورا پولیٹیکل فیوچر آنے والی جنریشن کے لیے بھی مشکل بنا رہے ہیں کہ یہ سب ہو سکتا ہے بھیا, گیٹ ریڈی فار دس, کیونکہ یہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ یہ چیز مشکل لگتی ہے نا, یا رجسٹرڈ ہوتی ہے. ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو رجسٹرڈ ہو رہا ہے کہ جی بچوں والی ماؤں کو بھی جی الگ کیا جا سکتا ہے, عورتوں پہ ایک وقت میں زیادہ مقدمے بھی بن سکتے ہیں, ان کو گھسیٹا بھی جا سکتا ہے, ان کو تشدد بھی کیا جا سکتا ہے, انہیں لمبے لمبے عرصے تک ایسے حالات میں بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو رجسٹرڈ ہو رہا ہے, دوسری دفعہ نہیں ہونا. فیوچر پلانز کیا رکھے ہیں؟ کیا پلان ہے میرا اللہ جانتا ہے. کوئی ایسی وہ نہیں ہے, میں جیسا ہوں جو ہوں وہ سب کو پتا ہے, اور میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد میں کس طرف جاؤں گا, کیا کروں گا. وہی پلان کرتا ہے, بہتر پلان کرنے والا وہی ہے. تو زیادہ سوچنا نہیں ہے, جس دن کام کروں گا اس دن کی جو سٹوری ہوگی اس پہ بات کروں گا بس. انشاءاللہ بارک و تعالیٰ. اس پہ
کسی قسم کی نہ کبھی کوئی گدگن تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ اس طرح کی قدغنیں جو ہیں، نہ ایسی قدغنیں جو ہیں وہ کبھی قبول رہی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ قبول کی جائیں گی۔ عمران، بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ کبھی یہ احساس ہوا کہ ممکنہ طور پر کوئی اپنے پارٹ پہ بھی غلطیاں ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ غیر ذمہ داری کا ماضی میں مظاہرہ ہوا ہے، کچھ مزید رسپانسبل جرنلزم کرنا چاہیے؟ یار بات یہ ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے، چیزیں چینج ہو رہی، میں اپنی اوپینین کھل کے دینے کی مجھے عادت ہے بس۔ تو مجھے بہت سارے لوگ یہ مشورہ پہلے بھی دیتے رہے کہ یار تو اوپینین نہ کھل کے دے، نیوز دے دے، اوپینین نہ دے، اپنی اوپینین تو کھل کے دے ہی نہ کبھی بھی، اور جیسے بات کرتا ہے ویسے بات نہ کر۔ اب میں نے ایسے ہی سیکھا، میں جب چھوٹا تھا نا تو کبھی پوچھا نا کسی نے امی اچھی ہیں یا ابو، تو اس دن جو اچھا لگتا تھا میں کہتا تھا یہ۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ دونوں، ہمارے بچے کرتے ہیں نا یہ کبھی کبھی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ دونوں، کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ اچھا ہے، یہ آج نہیں اچھا لگ رہا، یا یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو پاکستانی انڈسٹری وہ میرے سے نہیں ہوتا، میں ذرا کلیئرٹی کے ساتھ ہی، علی دیکھ یہ اچھی طرح یاد ہے مجھے، جو چیز بری لگتی تھی میں نے ہمیشہ تیرے بھائی منہ پہ بتایا کہ یہ برا ہے بھائی، صاف گوئی رہی ہے ہمیشہ کا، ناراض بھی ہوا کئی دفعہ، 100%، اور بھی دوست ناراض ہوئے 100%، کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ میری وجہ سے پھڈا بھی ہو گیا، ہاں بھائی تیرا بھی پھڈا ہو گیا میری وجہ سے، یس، میں نے صاف بات کی کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے، یہ ہے، ایسے ہی ساری زندگی ایسے ہی جیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کرو، ہو پائے گا پتا نہیں۔ عمران، پاکستان میں کوئی پسندیدہ صحافی ہو؟ سارے ہی بہت پسند ہے مجھے، کوئی مخصوص قسم کا؟ مظہر عباس صاحب مجھے بہت پسند ہے، پسند ہے، ایک گھر میں دو اکٹھے بھی رہتے ہیں، ایک پسند تھا وہ ہے نہیں اب، ہاں کوئی شک نہیں ہے، وہ مجھے پسند تھا، پسند ہے۔ اور آخر میں تو زیادہ پسند تھا، پھر صدیق جان کو میں نے بہت پسند کیا، کاشف عباسی مہر بخاری ایک ہی گھر میں رہتے ہیں دونوں کے، لکیلی دونوں اکٹھے ہیں تو مجھے وہ بھی دونوں بہت پسند ہیں، اور بھی بڑے صحافی ہیں، کئیوں کی عادتیں پسند ہیں، کئیوں کی جرنلزم پسند ہے، عارف حمید بھٹی صاحب کی عادتیں مجھے بڑی پسند ہیں، بہت زیادہ کنسرن رہے ہیں، بہت ہی کھلے ڈلے بندے ہیں، بیک اینڈ پہ بڑی ایفرٹ کی ہے، بہت اپنا جتنا کوشش کر سکے ہیں بھاگ دوڑ کی ہے، میں اینی شاید گواہ ہوں عارف حمید بھٹی صاحب کا، آئیڈیا ہے، ہاں بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، یہاں تک کہ کچھ جگہ پہ احتجاج اور لڑائی بھی جو ہے انہیں کرنی پڑی ہے تو انہوں نے کی ہے، حتی الامکان جو ہے وہ میرے بارے میں بڑے کوشش کرتے رہے، پرسنل رہتے ہیں ہمیشہ۔ ابھی انہیں ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ تیری کوئی تصویر کمزور باہر آتی ہے تو مجھے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا جی لوگ گھر آ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں تصویر بنانی، میں ارے بھائی کیا کہوں ان کو، تو منع کر، 2-4 دن انہوں نے سختی کروائی بھی لیکن ممکن نہیں ہے، لوگ کئی دور شہروں سے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک فوٹو تو میرے سے بڑے سینکڑوں پاکستانی ناراض ہیں کہ میں عمران ریاض سے ان کی ملاقات نہیں کراتا، وہ میں پوری کوشش یہ کرتا آپ نے ہوں، غلط کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا، میں ان کے ساتھ ہوں، میں کیا کروں، اتنے زیادہ ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں اور جتنے میکسیمم کی کوشش کروا سکتا ہوں کروا رہا ہوں، اور سم ٹائم جو ہے وہ ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے، اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے اور مجھے بھی کچھ یاد نہیں رہتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے عمران دے آر ٹو مچ ان نمبرز، سم ٹائم جو ہے وہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، میں معذرت ان سے چاہتا ہوں، اور علی نے کی ہے زیادتی ان کے ساتھ، اور مجھے تو معاف کر دے بھائی، میں تو وکٹم ہوں، میں وکٹم ہوں اس سچویشن کا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ عمران، بہت ٹف قسم کے سرکمسٹانسز اب دیکھ لی ہیں، بہت زیادہ ٹف قسم کے سرکمسٹانسز ہیں، کبھی دل ٹوٹا ہو، کبھی سوچا ہو، کوئی ریکنسیڈر کیا ہو، کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ گیو اپ کیا ہو کہ اچھا یار کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، سوچا ہے کبھی ایسا؟ بہت دفعہ میں کوئی اسٹیل کا بنا ہوا میں یا میں کوئی فولاد کا بنا ہوا آدمی ہوں جسے درد نہیں ہوتی، یا جو جس کو نیند نہیں آتی ہے، جو جاگتا نہیں ہے، یا جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دل نہیں دکھتا، نارمل آدمی ہوں میں، یہ تو اللہ کا کام ہے، دیکھیں وہی آپ کو صبر، ہمت، استقامت دے سکتا ہے۔
عمران، یہ جو صحافی دنیا میں تمام آپ کے صحافی دوست ہیں، ان کے ساتھ نظریاتی اختلافات جو ہیں وہ ہر ایک کے بے شمار ہیں، سینکڑوں ایسے جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے آپس میں نظریاتی اختلافات ہیں. تو کیا آپ کا اس پہ کیا رائے ہے کہ کیا وہ نظریاتی اختلافات جو ہے وہ ذاتی اختلافات میں بھی جو ہے وہ صحافیوں کو بدلنے چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ میرے معاملے میں تو لوگوں نے ایسا نہیں کرتے کیا. ہیں. میرے معاملے میں لوگوں نے ایسا نہیں کیا. نارملی کچھ لوگوں نے ایسا کیا تو وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. آٹے میں نمک کے برابر. تو اس کو اتنی چھوٹے سیمپل کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایکچولی جنرل اوپینین آپ بنا نہیں سکتے. اس کے اوپر ہے پرابلم لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہے. ہم کم سے کم اس چیز پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بولو بھائی، اپنی بات بولو. آپ نے دیکھا کہ ہم جب بیٹھتے ہیں بات کرنے، سیاستدان چپیڑوں چپیڑی بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے صحافیوں کو دیکھا چپیڑوں چپیڑی ہوتے ہوئے؟ یہ اللہ کا شکر ہے. ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ یہ اپنی بات کرے گا، میں اپنی بات کروں گا. اور اونچی آواز بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بڑھ سکتا ہے، ایک دوسرے پہ تنقید ہو سکتی ہے. ہیلتھی ہے، کیوں نہ کریں؟ یہی تو ڈیبیٹ ہے. دیکھیں، ڈفرنس آف اوپینین نے دنیا کو بدلا ہے. چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. جہاں اس کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں پھر کسی چیز کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شناخت دی ہے، نیشنلی نہیں گلوبلی دے دی ہے؟ کبھی سوچا تھا اتنی بڑی، اتنی پاپولیرٹی مل جائے گی، اتنا فیم مل جائے گا؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے اللہ پہ بڑا یقین تھا ہمیشہ سے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. یعنی اس کے بارے میں ایسے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح ہو جائے گا. میں نے آپ کو ابھی بھی کہا کہ میں جس طرح کا بن گیا، بائی چوائس تو ہو ہی نہیں سکتا. کس کی چوائس ہوگی؟ بائی فورس ہی ہو سکتا. پھر میرا اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا سوچا اور وہ کیا کر رہا ہے، کہاں لے کر جا رہا ہے. مالک جانے، اس کے کام جانے، لیکن میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. میں نا گلی کے اندر رہتا تھا، شاید اس گلی کے بھی سارے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس نے پہچان دی. یہ وہی دیتا ہے بھائی، ہنسانا، رلانا، تنگی فراخی، زندگی موت، پستی اور بلندی، عزت اور ذلت، خوشیاں غم، سارے اس کے ہی ہیں. وہی آپ کو دیتا ہے بھائی. تو یہ اس کی دین ہے، اس نے مجھے نوازا ہے، اس کا بہت شکریہ. جتنا میں شکر ادا کروں اتنا ہی تو کم ہے. وہ عزت دیتا ہے، پہچان دیتا ہے انسان کو. اور علی، کیا ہے پہچان؟ ہے کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ زمین میں چلے گئے، اللہ کوئی جانتا ہے ان کو؟ نہیں. 2 سے 3 نسلوں کے بعد لوگ نہیں ہمیں پہچانیں گے. کیونکہ مین اسٹریم، سو کالڈ مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، میری رائے میں تو اب وہ مین اسٹریم رہا نہیں ہے. تو اس پہ تو کسی نے کوئی اتنی، مطلب سوائے بہت سے میں نے پروگرام دیکھے ہیں، انالیسس کیا ہے لوگوں نے، ٹائم اینڈ اگین پروگرام کیے. میں نے آسما شیرازی صاحبہ کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے پروگرام کیے، شاہزاد خانزادہ کو دیکھا، بہت سے پروگرام کیے ہیں. لیکن سارے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن جو سوشل میڈیا نے جس توانا آواز سے، جس تسلسل کے ساتھ جو ہے اتنی آواز اٹھائی ہے، ان کا کم از کم کوئی خاص شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ وہ بہت بڑی توانا آواز ہے. سوشل میڈیا پورا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا، ڈائنامکس چینج ہو گئے. یہ کچھ اور ہے اور اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جن ہے، یہ واپس بوتل میں نہیں جائے گا. اس کے لاز بنانے پڑیں گے، اس کے لاز بنانے پڑیں گے. اب آپ اس کو ذمہ دار تو کر سکتے ہیں، کنٹرول نہیں. وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ صحیح اور غلط سب کو قابو کر لو. اور اس کو ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو غلط ہے اس کو قانون کے دائرے میں لے آؤ. یہ ہے. تو قانون کے دائرے میں آپ اس کو لا سکتے ہیں، لیکن اس کو اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ گلوبل ہے اور یہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں کہ ان کے اپنے بجٹ پاکستان کے بجٹ سے بہت بڑے ہیں. تو آپ اس کو پریشرائز بھی ان کو نہیں کر سکتے. آپ اپنے ملک میں ان کو
بند بھی نہیں کر سکتے. تو اب چائنا اور رشیا تو ہے نہیں آپ جن کے پاس بہت ویلتھ ہے, یا آپ اس لیول کے خود بنا لیں اور آپ کا پورا ملک اس پیٹرن پہ چلے تو وہ بھی نہیں. نہ ہمارا تیل نکلتا ہے, جن سے ہم نے پیسے لیے ہوئے انہی کے یہ سوشل میڈیا کے ہیں سارے کے سارے ایپلیکیشنز یا پلیٹ فارمز. تو یہ اب ایک ریئلٹی ہے, اس کے ساتھ ہمیں جینا بھی پڑے گا. اس کو ذمہ دار بنانے کے لیے لاز کچھ بن گئے ہیں, کچھ اور بھی بنے تو اچھی بات ہے. سو جن سوشل میڈیا یوزرز نے عمران ریاض خان کے لیے جو ہے وہ مسلسل آواز اٹھائی ہے, ان کے لیے خاص پیغام. ان سب کا بہت شکریہ. میری بیگم مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ دوست ہیں انہوں نے اسپیس بند ہی نہیں کی, تھرو آؤٹ نہیں کی, وہ چلتی رہی اسپیس جب تک میں گھر نہیں پہنچ گیا. اس دن انہوں نے اس کو ختم کیا. میں ان کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ اس دور میں بہت بڑی بات ہے یہ. پھر جو لوگ ریگولر یعنی طارق متین سے پوچھے گا آپ ان پہ کیا پریشر تھا. مجھ سے شیئر کیا ہوا ہے. اور اس نے وہ فوٹو نہیں ہٹائی میری, نہیں ہٹائی, تھرو آؤٹ نہیں ہٹائی. ویسے وہ میرا بڑا بھائی ہے لیکن اتنا ڈھیٹ ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا. بہت اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو جتنی خوشیاں ان کی اولاد کے لیے, میں خاص طور پہ دعا کرتا ہوں ان کے بیٹے کے لیے کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. اور اچھی خبر ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ, تو وہ کافی بہتر ہے. میری سارے لوگوں سے جو سن رہے ہیں میری گزارش ہے کہ طارق متین صاحب کے بیٹے بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو مکمل صحت دے ان کو. اور میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں, وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کراچی چلیں گے نا. عمران سیلاب زندان کے لیے بے شمار کام کیا ہے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے یا نہیں آتی, پسماندہ لوگوں کے لیے ملک بھر میں, بلوچستان ہو, سندھ ہو, آزاد کشمیر ہو, کے پی ہو, پنجاب ہو, کوئی بھی ایریا پاکستان کا ہو, ایون ٹرائبل بیلٹ ہو, ان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مستقبل میں بھی بہت سے کوئی پلان کیے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے پسماندہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے. اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ ویسی آفت ہے. وہ بہت خوفناک سیلاب تھا. یہ جو 2022 والا تھا یہ بہت خوفناک سیلاب تھا. ہم نے ایسے تو تباہ ہوتی بستیاں نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے میں نے تو کم سے کم ایسا نہیں دیکھا تھا 2010 کے بعد, اور چاروں صوبوں میں تو بڑی تباہی تھی وہ. اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا ہوگا تو پورا پاکستان کھڑا ہے. میں بھی ایک حصہ ہوں پاکستان کا. اس وقت جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگائیں گے وہ پوری کریں گے, اور مل کر کریں گے. میں اکیلا کر نہیں سکوں گا انشاءاللہ, اور سب مل کر کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. ابھی ایک زیادہ بڑی آفت ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, پولوشن اور اسموگ. بہت بڑی پرابلم ہے لاہور میں. تو ہمیں گلوبل وارمنگ میں ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. میں نے پہلے اس پہ کام کیا تھا, میں پھر سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ کام کریں. ہمیں گرینری چاہیے, ہمیں درخت لگانے میکسیمم, ہمیں پولوشن سے بچنا ہے. اس پہ گورنمنٹ کے اوپر بہت دباؤ ہونا چاہیے, وہ کام کرے. اس میں پبلک کو اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے, کمیونٹیز کو کام کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو میکسیمم درخت لگانے بھی چاہیے. اور ان کو نہ صرف لگائیں بلکہ ان کو سنبھالنا بھی چاہیے. میں ہر سال لگاتا ہوں. اس دفعہ سوچتے ہیں کمپین بنائیں گے انشاءاللہ اور زیادہ لگائیں گے, کیونکہ اسموگ بچے بیمار ہو رہے ہیں. میں یہاں لاہور شہر میں زیادہ دن رک نہیں پاتا, مجھے پرابلم ہو جاتی ہے, آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے اور کف شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو. لوگ بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ, تازہ ہوا رہی نہیں, اور ان مہینوں میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے پرابلم. ہمیں پورا اس کا ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا. اور گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے عمران خان نے پہلے اس پہ بہت کام کیا تھا. اسی اسپرٹ کے ساتھ سارا پاکستان مل کے اس پہ کام کرے اور اس کو جاری رکھے. کے پی میں ہم نے بہت سارے جنگل لگے ہوئے دیکھے, جہاں بھی لگنے چاہیے. کٹائی بند ہونی چاہیے. ابھی میں نے 2 ٹرالیاں اس دن دیکھی لکڑیوں کی بھر کے جاتی ہوئی. حالانکہ منع ہے, بند ہے جنگل کاٹنا, وہ کاٹ کے لے کر جا رہے تھے چکوال کے علاقے سے. اس پہ گورنمنٹ کو تو ایکشن لازمی طور پر لینا چاہیے لیکن کوئی کام ہی نہیں کرتا کوئی. اور جن لوگوں کے علاقے سے وہ کٹتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جانے اور کاٹنے والا جانے. بھائی یہ آپ کی پراپرٹی ہے, یہ جنگل آپ کا ہے, گورنمنٹ صرف اس کے اوپر ملازمت کر رہی ہے. مالک آپ ہیں پاکستان کے. میں یہ تو کہتا ہوں پاکستان کے شہری پاکستان کے مالک ہیں.
تو جو جنگل کٹ رہا ہے وہ آپ کا اپنا جنگل ہے, اس کو پرسنل لیں, پرسنل ہے, منع کریں ان کو کہ نہ کاٹو, نہ کاٹیں. عمران جانتے ہیں کہ کروڑوں لوگ ہیں جو یہ انتظار کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ عمران ریاض کی جو ہے وہ لکنت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سلامتی دے. اس وقت صحت کیسی ہے, اوور آل جو ہے وہ اسپرٹ کیسی ہے؟ اسپرٹ تو ٹھیک ہے, صحت بھی تقریباً ٹھیک ہے. الحمدللہ. بولنے کا پرابلم یہ پچھلے 1-2 دن سے میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں, اسی لیے میں آیا ہوں, آپ سے پرومس تھا میں آ گیا. 100%. تو اس میں جو سب سے زیادہ ہیلپ کی ہے نا وہ قرآن مجید نے کی ہے. مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا, یعنی اس کتاب کے فائدے ہم گنتے بھی رہے نا تو باقی زندگی میں فائدے ہی گنتا رہوں تو وہ نہیں ختم ہو سکتے. دوسرا میں نے محسوس کیا یہ تو باتیں کرتی ہے کتاب پہلی دفعہ, تو مجھے سب سے زیادہ ہیلپ قرآن مجید نے کیا اپنے آپ کو ریکور کرنے میں. پھر میری فیملی ہے, آپ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اب میں بول رہا ہوں اور بہتر بولوں گا انشاءاللہ. جس نے پہلے بولنا سکھایا وہ پھر دوبارہ اسی طرح اسی فلو کے ساتھ بلوائے گا اور ہو جائے گا تھوڑے دن میں انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں, پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کا ایک واحد انوکھا آدمی ہے جس کو اس طرح کے نیگیٹو ریومرز کے بعد, بہت نیگیٹو ریومرز کے بعد لوگوں نے کنسیڈر کر لیا تھا دیٹ ہی از نو مور. اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ معجزہ جو ہے وہ آ کے بیٹھا, لوگ اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں. تو کبھی اس کی بھی شدت کا احساس ہوا ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے, مہربانی کی ہے؟ کبھی سوچا تھا اللہ کی ذات اتنی مہربان ہو گئی؟ ہر سانس ہی اس کی مہربانی علی, ہر سانس, جو سانس آپ لے کے چھوڑ دیں یہ اس کی مہربانی سے ہی ہے. وہ نہ چاہے تو آپ اگلا سانس نہیں لے سکتے, تو یہ اسی کی تو مہربانی ہے. یہ ساری چیزیں یعنی میرے لیے یہ سارا کیا تھا, میں نے اس سے کیا سیکھا سوائے اس کے کہ وہی سب سے بڑا, وہی سب سے تگڑا ہے, اسی کا فیصلہ چلتا ہے اور اسی کا منصوبہ ہوتا ہے ہر چیز میں. ہم کیا بیچتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے اربوں سالوں سے وہ نظام کو چلا رہا ہے, ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ جب آپس میں بات کریں گے نا قیامت والے دن, تو جس کا صحیح والا تخمینہ بھی ہوگا نا کہ ہم کتنا رہے دنیا میں, وہ بھی بہت تھوڑا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھے اور نکل جائے, تو یہ ایسے ہے. تو اس میں شکریہ صرف اللہ کا ہی ہے, وہی آپ کو دیتا ہے صلاحیت. میں محسوس کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان نے دنیا جہان کی وہ مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں, سارے حالات مشکل سے مشکل ترین دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک یا مجھے اللہ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا کہیں سے بھی آج تک. میرا رب میرے پہ اتنا کرم کرتا ہے, اس کا اتنا فضل ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے کبھی بھی آج تک خالی ہاتھ لوٹایا ہی نہیں. میں کبھی ناکام نہیں ہوا اپنے اللہ سے مانگنے میں. علی میں سچی بات بتا رہا ہوں, جو مانگا اس نے اس سے بڑھ کے مجھے اس نے دے دیا مجھے اسی وقت, اور جلدی جلدی دیا. ابھی بھی اس نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. میں نے 40 سے زیادہ قرآن پاک کی صورتیں اس نے مجھے زبانی یاد کروائی اور ترجمے کے ساتھ, اور میں نے قرآن پاک کی تفسیر کو 4 دفعہ پوری اور 1 مرتبہ 20 سپارے تک پڑھا. باقی میں ابھی مکمل کر رہا ہوں واپس آ کے, میں نے کر لیا. تو یہ خالی ہاتھ کہاں اس نے مجھے بھیجا. اسی وجہ سے دل نہیں چھوڑا. اور دل نہیں چھوڑنا ویسے انشاءاللہ. میری سب سے گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل ٹوٹتا نہیں ہے یا آپ دل چھوڑتے نہیں. ہوتا ہے آپ کے اوپر یہ کیفیات آتی ہیں, آپ کمزور پڑتے ہیں, آپ ٹوٹ جاتے ہیں, آپ بکھر جاتے ہیں, پھر اللہ آپ کو سنبھالتا ہے. وہ آپ کو دکھاتا ہے نا پہلے آپ کی اوقات بار بار کہ یہ بھی تیری اوقات ہے بندے, پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ہے, کیا ہے اللہ. وہ پھر بتاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اس سے آپ اس کو پہچانتے ہیں بار بار. ہم ذرا نالائق لوگ ہیں, ہمیں پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. جو لائق لوگ ہیں, عقل مند ہیں, عقل والوں کے لیے نشانیاں ذرا آسان ہو جاتی ہیں. تو وہ ہے نا, وہ موجود ہے, بڑا ہے, سب سے طاقتور ہے, تو اس سے اس کی پہچان ہی ہے صرف. اور اس نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا, اس کی بڑی مہربانی. میں نے
بڑی باتیں کی ہیں اللہ سے, بڑی بڑی دعائیں بھی کی ہیں, باتیں جو رہ گئی تھی ساری باتیں اللہ سے کی ہیں میں نے. اللہ نے رحمت کی ہے, اس نے اللہ بے نیاز ہے. یعنی وہ اتنا سنتا ہے, سب سے بہتر ساتھی بھی وہی ہے. میں نے یعنی مجھے یہ پسند نہیں ہے ٹائم جو میں نے گزارا ہے, آف کورس لیکن جیسے اس ٹائم کو میں نے گزارا اور جس کے ساتھ گزارا ہے نا, وہ میں بھول نہیں سکتا. کوئی میرا اللہ ہی تھا. عمران, thank you so very much for coming. Thank you. I hope it was not a tough cross examination. Next time جو ہے نا, یہ وعدہ ہے, next time tough cross examination ہوگا. میں تیرے قابو ہوں گا تو میں کر لوں گا. بہت بہت اس شکریہ. کے لیے ایک کیس اور لڑنا پڑے گا. بائی دا وے, یہ میں نے ٹاکی شاکی مار لی ہے اس کو. یہ میرا فون ہے جس سے پیار ہے, ریکارڈنگ. بڑی دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, ہمیشہ ساتھ رہا ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ جان لے لے تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جب جانی ہے وہ اللہ کے اختیار بھی ہے, لیکن جب تک ہے انشاءاللہ ساتھ رہے گا. اور انشاءاللہ میں نے کافی تنگ کیا نا. نہیں, تنگ نہیں کیا, تنگ کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. گڈ لک. اللہ حافظ. تھینک یو.